मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ कर देता हूँ कि इस मुबारक महीने में अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी। सबसे पहली चीज़ तो ये है ये महीना रमज़ान मुबारक को इस्तक़बाल करने का महीना है और बाबरकत महीना है। इस महीने में रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिनी रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली वसल्लिम अली मुतक़ब्बला, यानी अल्लाह मुझे रमज़ान तक सलाम कर दो। रमज़ान का इतना शौक़ था कि आप दुआ फरमाते थे कि अल्लाह मुझे रमज़ान का महीने तक सलाम कर दो और रमज़ान को मेरे लिए सलाम रखिए और उसको कबूल फरमाते हुए सलाम रखिए। रमज़ान में मैं जो कुछ करूँगा उसको कबूल फरमाते हुए मेरे लिए सलाम रखिए। तो ये दुआ पढ़ना रिवायतों में साबित है, तो इस दुआ को पढ़ लेना चाहिए। और दुआ जो है वो एक मरतबा पढ़ी जाती है, बार बार नमाज के बाद नहीं दोहराया जाता है। जैसा मैंने बताया था रजब के महीने में अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व रमज़ान बार बार नहीं दोहराया जाता है। इसको जो है हमको पढ़ लेना चाहिए, दुआ कर लेना चाहिए कि अल्लाह मुझे भी रमज़ान तक अल्लाह ताला महफूज रखियो और रमज़ान के बरक़ात जो है मुझे नसीब हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे एक काम। दूसरी चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में करते थे वो रोज़ा रखना है, कसरत से रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखते थे, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि हदीसों में आता है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है अगर मैं ये कहूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना रोज़ा रखेंगे तो ऐसा मालूम होता है कि पूरा महीना रोज़ा रखेंगे। कभी मुसलसल रखते थे, कभी छोड़ देते थे, कभी कुछ दिन रखते थे, कभी छोड़ देते थे। इस तरह जो आपने कसरत से रोज़ा रखा, क्यों? इसलिए कि उलमा ने लिखा है कि रमज़ान मुबारक के बाद में इस महीने में रोज़ा रखने का सवाब सबसे ज़्यादा है। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने का सवाब सबसे ज़्यादा है। इस महीने में हमको भी हद तक इम्कान जहाँ तक हो सके अपनी हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक, क़ुव्वत के मुताबिक रमज़ान में शाबान में कसरत से रोज़े रखने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की कोशिश करें। लेकिन इसका ख्याल रहे कि कहीं उससे जो है रमज़ान के महीने के लिए कमज़ोरी ना आ जाए, यानी अपने ताकत से ज़्यादा ना रखें, इतना रखें जिसको हम कर सकते हैं और उसके बाद रमज़ान में हम रोज़े अच्छी तरह रख सकें। उसके लिए जो हम कोशिश करें रमज़ान में हम रोज़े रखें या शाबान में रोज़े रखें। और तीसरी चीज़, एक रात है आएगी बारात की रात, उसको हम शब बारात कहते हैं। तो उसके बारे में हदीस में तालीम है कि हदीस में आता है कि इस रात में दुआ कबूल की जाती है और इस रात में जो है इबादत करनी चाहिए। तो हम उसको करें, लेकिन उसको हम मेला न बनाएं। हम आजकल क्या करते हैं कि शब बारात में हम मेला बनाते हैं। तो गैर मुस्लिम भी कहते हैं हमको कि ये कब्रस्तानी मेला, यानी दुनिया पोए नहीं है, अल्लाह की इबादत की रात है, अल्लाह की इबादत की रात है। इस रात में बुजुर्गों से और उलमा से इबादत करना साबित है, लेकिन वो इबादत इनफरादी करें, इज्तिमाई नहीं इनफरादी इबादत करें। अपने घरों में, अपने मकानों में तन्हा इबादत करें, क्योंकि इबादत जो है, नवाफिल जो है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राबिता होता है, बराह रास्त अल्लाह से हम बराह रास्त राबिता करते हैं। तो वो राबिता ऐसा होना चाहिए इसमें कोई दूसरा शामिल ना हो। बराह रास्त अल्लाह से हम ताल्लुक़ कायम करें, अल्लाह से हम बराह रास्त बात करें, दुआ मांगे, अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा। हदीस में आता है, हम जानते हैं सब कि इस रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और ऐलान फरमाते रहते हैं। हर रात अल्लाह तबारक व तआला का नज़ूल होता है, लेकिन इस रात ख़ुसूसियत के साथ में नज़ूल फरमा कर जो है ऐलान होता है। कोई नफ़रत चाहने वाला है तो माफ़ कर दो, कोई क्या चाहने वाला है तो पता कर दो। इस तरह जो है ऐलान होता है। दुआ की रात, ये दुआ की रात है। इस रात में दुआ करनी चाहिए, इस रात में खूब दुआ करनी चाहिए। जो भी बात आप करें कर सकते हैं, लेकिन दुआ करने की रात, ख़ास दुआ करने की रात, तो इसको हम करने की कोशिश करें और दुआ करें कि अल्लाह हमको रमज़ान तक पहुंचा दीजिए और रमज़ान के बरक़ात और अनवारात हमको हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और दिन में रोज़ा रखना भी बाद रिवायतों में आया है, अगरचे मुहद्दिसीन ने उस पर कलाम किया है, लेकिन है बाद रिवायतों में। तो
روزہ رکھنا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس رات کا بہت زیادہ اہتمام نہ کریں، اس رات کا بہت زیادہ اہتمام نہ کریں، نہ تو بالکل اس رات کی نفی کریں، یعنی یہ رات کوئی رات ہی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ یہ رات ہے، اور اس رات میں جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، اور احادیث میں اس سے جو ہے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی فضیلت نہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کو جو ہے دوسری راتوں میں بھی افضل قرار دے دیں، مثلا جو ہے قدر سے افضل قرار دے دے، یا رمضان کے راتوں میں افضل قرار دے دیے نہیں، یہ غلط ہے۔ افراط تفریط نہیں ہے، نہ بالکل کمی ہے اور نہ بالکل زیادہ ہے، درمیان میں ہے۔ حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ اور اس رات کو ایک عمل ہے وہ قبرستان جانا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال ثابت ہیں، جتنا ثابت ہے اتنا ہم کو کرنا چاہیے۔ حدیث میں جو ہے ایک مرتبہ جانا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اگر ہم تتبع کرتے ہیں احادیث کا، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو پایا نہیں گھر میں آپ کے پیچھے کہیں دیکھا تو آپ قبرستان میں مردوں کے لیے اصال فرما رہے ہیں، اور وہاں جو آپ دعا فرما رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جانا ثابت ہے۔ یہ ہر 15ویں شعبان کو ہمیشہ جو ہے قبرستان جانا اور اس کو ضروری سمجھنا، اس کو اہم سمجھنا اور اس کے لیے اہتمام کرنا، یعنی گاڑیوں کا انتظام کرنا، لوگوں کو بلانا اور اس کو لے کر جانا، یہ جو ہے دین کے اندر زیادتی ہے، یہ دین میں زیادتی ہے، پھر وہ بدعت بن جاتا ہے، پھر وہ جو ہے بدعت بن جاتا ہے۔ جب جو دین کا کام نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کرنا اور اس کو جو ہے ضروری سمجھ کر کرنا وہ بدعت بنتا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، یہ اہتمام نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک ہی مرتبہ جائز زندگی میں سنت ادا ہوگی ایک مرتبہ جانے سے، باقی بار بار جانا، ہر سال جانا، اور اگر نہ جائے تو یہ کہیں کہ ہم برات کی رات ہوئی ہی نہیں، شب برات ہماری ہوئی ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ کوئی نہ جائے تو نہ جائے، گھر میں رہے، تو وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر میں رہ کر عبادت کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ قبرستان ہم کس لیے جاتے ہیں؟ ہم دو چیزوں کے لیے جاتے ہیں، ایک تو مردوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، ایثار ثواب کے لیے، اور دوسرا اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے۔ وہ موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے کہ ہمیں بھی آنا ہے، ہمیں بھی ایک دن آنا ہے، اور ہم اس کو خیال نہیں کرتے۔ کوئی اگر موت کی بات کرے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، کیا بات کریں، نحوست کی بات کریں۔ میرے حدیث میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں، اس کو یاد کریں کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کیا جمع کیا اور کیا عمل کیا، ہم نے اس کی فکر کریں، اس کی فکر کریں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اور یہ شعبان میں رمضان کی تیاری کرنی ہے، رمضان مبارک کی تیاری کرنی ہے۔ مہینہ آ رہا ہے برکت والا، اس مہینے میں ہم کو اللہ رب العزت سے نیکیوں کو اور اسی طرح اچھے کاموں کو، اللہ کے پسندیدہ کاموں کر کے جو اللہ سے ثواب کو وصول کرنا ہے، وہ وصول کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت کچھ دیا جاتا ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں، کوئی حساب نہیں، بہت ملتا ہے۔ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ چیزیں ملتی ہیں وہاں پر۔ اس مہینے کے لیے ہم تیاری کریں ابھی سے۔ تیاری کس طرح ہوگی؟ سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ ہوگا، سب سے پہلے گناہوں سے توبہ ہوگا، اپنے غلطیوں کا اعتراف ہوگا، اللہ کے سامنے اپنے غلطیوں کا اعتراف ہوگا، ندامت ہوگی، شرمندگی، اور اپنے گناہ کو معاف کروائیں گے، گر گڑا کر رو کر اللہ سے معافی مانگے، رمضان سے پہلے اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے کہ اے اللہ زندگی میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے، کوئی خالی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں گناہ سے خالی ہوں تو بڑا جھوٹا ہے، اور وہ بدترین آدمی ہے۔ میں گناہ نہیں کرتا سوائے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر۔ تو کل بنی آدم خطاؤن، یا کلکم خطاؤن، حدیث میں ان سب کے سب گنہگار۔ گناہ تو حضرات صحابہ کرام سے بھی ہوا ہے، حضرات صحابہ کرام سے بھی گناہ ہوا، تو کوئی گما شما جو ہے وہ اس سے خالی نہیں۔ کوئی کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا تو غلط بات ہے، تو گناہ تو ہوتا ہے،
تو اس کے لیے توبہ کریں. خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خطاب دیا بہترین گنہگار، کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور ایک لقب بھی ملتا ہے کہ بہترین گنہگار، بہترین گنہگار، اللہ کی شفقت سے رحمت سے لقب بھی ملتا ہے. تو توبہ کو شروع کر دیں. میں نے پہلے بھی رجب کے شروع میں بتایا تھا کہ توبہ شروع کرنے کا زمانہ آ گیا ہے. اب توبہ کو شروع کر دیں. ہماری پوری زندگی، پورا سال جو ہے لاوبالی پن سے اپنے اپنے طریقے سے گزرا ہے. اس کو سوچیں، اس کو یاد کریں، اور یاد کر کے اللہ کے سامنے ان گناہوں کو اللہ کے سامنے بتلا کر اس سے معافی مانگیں، اس سے معافی مانگیں، توبہ کریں. کیونکہ یہ مہینہ آپ کو صاف کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ تطہیر کا مہینہ ہے. رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ تطہیر کا مہینہ ہے، وہ تزکیہ کا مہینہ ہے. اپنے قلوب کو، اپنے اندرون کو صاف کرنا ہے، اس کے اندر میں اس کو بنانا ہے، دل کو، قلب کو اس کو بنانا ہے. کیونکہ کامیابی تو اسی کو ملتی ہے جو اپنے اندر کو صاف کر لیتا ہے. قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہاں علماء جانتے ہیں کہ یہاں جو ہے حصر کا معنی ہے کہ کامیاب تو وہی ہوا جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا. جو اپنے اندر کو پاک کرے گا، صاف کرے گا، وہی کامیاب ہوگا. اور جو صاف نہیں کرے گا، جو اپنی اصلاح نہیں کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا. وہ جو ہے وہ غلط راستے پر چلا جائے گا اور بربادی کے راستے پر چلے گا. تو اس کے لیے ابھی تیاری شروع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں. حدیث میں ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ کیا ہی نہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی طرح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک صاف فرماتا ہے. اور قرآن کریم میں آیت کے اندر موجود ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا وہ گھبرائے نہیں، وہ جو ہے فکر نہ کریں، معافی مانگ لیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. معافی مانگنے سے کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں. شرک کو چھوڑ کر سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شرک کے لیے جو ہے ایمان قبول کرنا پڑتا ہے، پھر جو ہے اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، بشرطے کہ اس نے شرک کو چھوڑ دیا اور ایمان کو قبول کر لیا. یہاں تو معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھ دیا کہ لوح محفوظ کے اوپر ان رحمتی سبقت غضبی کتب کتابا وهو عنده فوق العرش وهو عنده مكتوب فوق العرش. عرش کے اوپر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میری رحمت میری غضب پر سبقت غضب ہے. یعنی میں رحمت کے ساتھ معاملہ کروں گا لوگوں کے ساتھ، میں لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا. تو رحمت غالب ہے اور غضب جو ہے مغلوب ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت کو دکھا رہے ہیں بشرطے کہ آگے اس کی طرف آئے، اس کی طرف آگے بڑھے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی بزرگ سے بیعت کرتے ہیں، اصلاح کا تعلق قائم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے. میں نے بیعت کی کتنے سال ہو گئے، کچھ بھی مجھے حاصل نہیں ہو رہا. میں کس طرح حاصل ہوگا؟ کیا آپ نے کچھ کیا؟ آپ نے آگے بڑھ کر کچھ کام کیے؟ آپ نے کچھ کام نہیں کیا. آپ نے صرف شیخ سے جا کر پوچھ جا کہ میں کیا پڑھوں، تسبیح بتا دیا گیا، وہ تسبیح کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جب آدمی جب تک اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے، اپنے اندر کو بنانے کی فکر نہ کرے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. آپ کچھ کرتے نہیں اور کچھ عمل میں نہیں لاتے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ فائدہ ہوگا بھی نہیں. کس طرح فائدہ ہوگا جب خود نہیں کرتے اور الزام جو ہے شیخ کے اوپر ڈالتے ہیں کہ مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کس طرح ہوگا؟ فائدہ اس وقت ہوگا جب شیخ سے پوچھ کر آپ جو ہے اپنی اصلاح کریں گے، آپ قدم آگے بڑھائیں گے اور ایک ایک چیز کی اصلاح کریں گے. ہمارے اندر کیا خرابی ہے، کیا نقص ہے، ہمارے اندر میں جو ہے کبر ہے، ہمارے اندر میں حسد ہے، ہمارے اندر میں بغض ہے، ہمارے اندر میں فلاح بیماری ہے. ان چیزوں کا علاج اپنے شیخ سے پوچھ کر آپ اس کا علاج کریں گے، تب جا کر فائدہ ہوگا. ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے جو اس سے کہا کہ فلاں فلاں گولی کھانا، وہ آ گیا. آنے کے بعد وہ علاج نہیں کرنا ہے، اس کی بیماری بڑھ جائے گی. کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ڈاکٹر کو کہے کہ ڈاکٹر سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا تو غلطی تو خود اس کی ہے. اس نے جو ہے اپنا علاج صحیح طریقے سے نہیں کیا، خود عمل نہیں کیا علاج کے اوپر، بلکہ اسی طرح اپنے آپ کو چھوڑ کر رکھا، اس سے کوئی فائدہ نہیں.
اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ سے تعلق قائم کرنے کے بعد اس سے وظیفہ پوچھ لیا اور وظائف پڑھنا شروع کر دیا, ہم نے اللہ کا درد لگانا شروع کر دیا, ہم نے یہ پڑھنا شروع کر دیا, بس کافی. اس تصوف کو, تزکیہ کو ہم لوگوں نے آج وظیفہ میں منحصر کر رکھا ہے کہ وظیفہ پڑھ لو, یہ پڑھ لو, ہو گئی بات ختم, آگے کچھ نہیں. تصوف میں وظیفہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. میں نے پہلے ہی بتایا کہ دوسرے ذریعہ میں اصل جو ہے تصوف کے اندر میں اپنی صفائی ہے, تطہیر ہے, تزکیہ ہے, قلب کو صاف کرنا. انسان کے اندر برائیاں ہوتی ہے اور انسان کی فطرت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے یہ برائیاں رکھی ہیں. اس کے اندر میں خرابیاں ہوتی ہیں, کبر ہے, حسد ہے, بغض ہے, شہوت ہے, غضب ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کو صاف کرنا, ان کا امالہ کرنا, ان کا علاج کرنا اور ان کا استعمال کو صحیح کرنا. غصہ ہے, غصہ کا استعمال غلط ہو رہا ہے, ہم غلط جگہ پر غصہ کو استعمال کر رہے ہیں. شہوت ہے, غلط جگہ پر شہوت کو استعمال کر رہے ہیں. ان چیزوں کو صحیح کرنا اور ان کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا, یہ جو ہے تصوف ہے. تصوف کا اصل مقصود یہی ہے. یہ اذکار اور وظائف معین ہے, مددگار ہیں. جیسا وائٹامن ہوتے ہیں نا, آدمی تندرست ہو تو فائدہ کرتا ہے, لیکن آدمی بیمار ہو تو وائٹامن نہیں کھا سکتا, اس کو نقصان کرے گا. تو اسی طرح جو ہے اصل کرنے کا کام تو اپنے قلب کو صاف کرنا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ جو ہے حکم دیا گیا کہ اس چیز کو اپنے اندر سے نکالو اور اس خرابی کو دور کرو. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں جو ہے ان سے پاک ہوں, وہ سب سے بڑا جھوٹا, اور اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. کوئی آدمی اپنے آپ کو عیوب سے پاک نہیں کہہ سکتا. ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ عیب موجود ہوتا ہے. میرے اندر بھی ہے, آپ کے اندر بھی ہے, سب کے اندر ہے. دل کی بیماریاں ہیں, سب کے اندر ہیں. تو اس کی اصلاح کرنی ہے. تو رمضان کا مہینہ اسی لیے آ رہا ہے, آپ کو تطہیر دینے کے لیے آ رہا ہے, آپ کو صاف کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس میں سب سے اہم چیز جو ہم کرتے ہیں, سب سے اولین چیز جو ہم کرتے ہیں, وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہم کرتے ہیں, یہ ہمارا اللہ سے تعلق جوڑتا ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے. کلام اللہ کی صفت ہے. تو ہم نے اپنا تعلق اللہ کے صفت سے جوڑا. جب صفت سے تعلق جڑے گا تو ذات سے بھی جڑے گا. ذات اور صفت کوئی الگ چیز نہیں ہے, وہ اللہ کے ذات کے ساتھ متصل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جڑتا ہے, جس کا ہم جو ہے سال بھر اعتماد نہیں کرتے ہیں, سال بھر جو ہے ہم سے دور رہتے ہیں. قرآن کریم کی ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت تو ہماری زندگی کا لازمی جز ہونا چاہیے. تھوڑا بہت جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں, ایک تعلق باقی رہتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری زمانے میں یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے بربادی اور فساد کی 2 وجہ میں نے چین کی زندگی میں معلوم کیا. اس میں سے ایک قرآن کریم کو چھوڑنا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑنا. یہ معمول بتانا چاہیے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے روزانہ صبح قرآن کریم کی تلاوت کریں, لیکن ترتیب کے ساتھ. یہ نہیں کہ یاسین پڑھی اور نکل گئے, نہیں. قرآن کریم کی تلاوت ترتیب سے کریں, وہ ابھی سے شروع کر دیں. یہ نہیں کہ رمضان آیا پھر مسجد میں آ کے بیٹھ گئے, نہیں. ابھی سے شروع کر دیں, جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. ابھی سے شروع کرنے کا فائدہ اور زیادہ ہوگا. آپ 1 ورق پڑھ لیں, 2 ورق پڑھ لیں, پاؤ پارا پڑھ لیں, آدھا پارا, 1 پارا, جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ ترتیب سے آج سے پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ. اور تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا, بہت آپ ترقی کریں گے. قرآن کریم کی تلاوت سے آدمی جو ترقی کرتا ہے وہ بہت تیز رفتار ترقی ہوتی ہے, بہت تیز رفتار ترقی ہوتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس کی موت بھی بہت اچھی موت آتی ہے. قرآن کریم سے تعلق کی وجہ سے اس کی موت بھی بہت اچھی موت آتی ہے, اور وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کے کلام کے ساتھ اس نے اپنا تعلق پیدا کیا. تو یہ ایک اہم عمل ہے جو رمضان میں ہم کریں گے. تو اس کی ترتیب ابھی سے شروع کریں, اور ہم روزہ رکھیں گے. روزہ کس لیے ہے؟ روزہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو 3 چیزوں سے بچانا ہے. روزہ کو توڑنے والی 3 چیزوں سے بچانا ہے. ایک تو کھانا پینا, اور ایک جو ہے بیوی کے ساتھ رہنا. یہ 3 چیزوں سے ہم صبح صادق سے لے کر مغرب غروب شمس تک اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے. کیوں؟ اللہ کا حکم کے ساتھ